ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਧੁਰਿੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹਰ ਕੋਈ यूट्यूबर की, टिकटॉकर की, एंकर की, ਉਹ ਲਿਆਰੀ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਬਲੋਚ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਲੋਚ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਜ਼ੈਰ ਬਲੋਚ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਬੀਬ ਜਾਨ ਬਲੋਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਬੀਬ ਜਾਨ ਬਲੋਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ने। सलाम अलैकुम जनाब साईं, क्या पाशा जी, हाल चाल थैंक है? यू वेरी मच। आपने हमें, मैं कहता हूँ जी आपका शुक्रिया कि लेकिन आपने मैं हमें टाइम दिया। आई एम नॉट अ सरदार, सिर्फ हबीब जान। हमारे लिए तो भाई आप सरदार मोहब्बत है हैं, आपकी, बलोचों का मोहब्बत। सरदार है, क्योंकि पुराने सरदार बेचारे चले नहीं, गए। सरदार एक हमारा अंदर है, एक चला गया। पहले सरदार हमने बनाया रहमान बलोच को, उसकी शहादत के बाद हमने बनाया उज़ैर बलोच को। तो वो अंदर है तो अब बाहर तो आप है ना, तो आप हमारे लिए तो बड़ी मोहब्बत है आप ही आपकी, सरदार है। तो भाई ये जो फिल्म जो बनी है सबसे पहले, तो इसके पहले अब मैं ये पूछूंगा कि जिन्होंने फिल्म बनाई है, जी जी, ज़ाहिर उन्होंने रिसर्च की होगी, Of course। गूगल किया होगा, कुछ लोगों से मिले होंगे। सच सच बताइए, किसी ने क्या आपसे भी रब्ता किया फिल्म के मतलब, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के मतलब, कोई लियारी के मतलब या कोई इन किरदारों के मतलब? हाँ पाशा जी, 3-5 साल पहले कुछ लोगों ने रब्ता किया था। वो पाकिस्तान के लोग थे, जो क्राइम रिपोर्टर टाइप के लोग होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये फिल्म आप बनाएं। वो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी आइडियाज़ पे बनाना चाह रहे थे। उन्होंने बड़ी रिसर्च भी की थी। और उस ज़माने में मैं किताब लिख रहा था, एक लियारी गैंग वार पे। महीने की 4 किस्तें आती थी। एक कराची का अखबार है, शहर कायद। तो मैंने उनसे कहा कि आप बना तो लोगे, खर्चा भी करोगे, लेकिन ये फिल्म आपको पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड या हुकूमत नहीं छोड़ेगी। अभी आपने देख लिया कि ये फिल्म को उन्होंने बैन लगाने की कोशिश की, तो उनको बात समझ आ गई थी गालबन। तो इसके बाद इंडिया से कोई रब्ता नहीं हुआ। लेकिन अब गूगल पर इतना मवाद मौजूद है, कराची के अखबारात, अपना क्राइम रिपोर्टर्स। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान क्योंकि एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, कमर्शियल इदारा, तो उन्होंने मेहनत करके कहीं ना कहीं से इसको मैनेज किया। फिर यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स इतना काम कर रहे हैं, तो जिसको भी उन्होंने ड्यूटी लगाई होगी 2-3 महीने की, उन्होंने पूरा मवाद निकाल कर फिल्म में इन्होंने कहानी भी डाल दी है, झूठी सच्ची गाने भी डाल दिए, और उस फिल्म के अंदर उन्होंने 4 चांद लगा दिए। इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मेरा ख्याल था कि ये जो अब, क्योंकि वो तो बन गया हुआ है ये चीज़, तो ज़ाहिर है कि दूसरा पार्ट भी बन गया हुआ है। वो पहले ही दूसरा बना पार्ट है। भी आ रहा है मार्च या वाक़ई। फरवरी तक। तो होना ये चाहिए था, क्योंकि आप उन किरदारों के, अभी आप बताएंगे, बहुत करीब थे और इतने करीब थे। और मेरा ख्याल आप और उज़ैर इकट्ठे ही पाकिस्तान से निकले थे, दोनों पे सेम हेड बनी था। बिल्कुल। तो आपका भी होना चाहिए कि यूरोप में बैठ के एक बंदा कर रहा है, एक दुबई में बैठा है, एक थोड़ा सा इस फिल्म में रोल होना चाहिए था। आपका ना होता कि नहीं, आपके हवाले से कोई एक्टर मेरे जैसा को ले लेते हैं। नहीं, आपने सही कहा। आपने, अब आप जैसा अगली कोई फिल्म होगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पाशा जी को लिया जाए। एक्चुअली जब हम पाकिस्तान के अलावा बाहर की एजेंसियों को स्टडी करते हैं, तो मेरे जहन में आया कि दीवार के पीछे रहकर ज़्यादा काम किया जा सकता है। वो पाकिस्तान की जो कराची की सूरत हाल बनती जा रही थी, तो हमने अपने आप से, यानी कि हबीब 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 हबीब, तो शाम को बैठ गए, अपने आप से मशवरा किया। तो क्योंकि मुझ पर भी बड़े हमले हुए थे, एक ही दिन में 8 या 9 कातलाना हमले, इलेक्शन वाले दिन, ये जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो पूरा शहर पे उनका कब्ज़ा था। तो मैं अगर जीत रहा था तो मुझे जीतने देते, हो सकता है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ काम करता। लेकिन अच्छा, मेरी फतेह को, मेरी जीत को एमक्यूएम ने अपनी भी वेबसाइट पर लगाया और इलेक्शन कमीशन ने भी लगाया। दिलशाद कंवर से मेरी बात हुई, आपने लगाया, बोले जी वो रिजल्ट आए थे अगले दिन सुबह, बाई हुक एंड कुक, जो उनका तरीक़ेकार था हमारे इन्होंने कर दिया। फिर जरदारी साहब ने मैसेज दिया, तो एक एमएनए थे हमारे मरहूम अयाज सुमरो लाड़काना से, वो मेरे पास लंदन आए कि भाई वो जब बड़े दिनों के बाद कि हुकूमत में मामला तय हो रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है एमक्यूएम की, लेकिन उनकी शर्त है कि आप, यानी हबीब जान और फैसल रजा आबदी, अदालतों से अपनी पिटिशनें वापस लें।
یہ ان کی شرط تھی. تو زرداری صاحب نے میسیج دیا کہ حبیب کو وڈرا کریں. پھر انہوں نے مجھے آفر کی کراچی کا صدر یا جنرل سیکرٹری. تو میں کیونکہ اس چیز میں انٹرسٹنگ نہیں تھا, میرے بچے یہاں تھے, وائف سے مشورہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے بچے پڑھ لیں گے, اگر آپ غائب ہو گئے تو بچوں پہ اثر پڑے گا, جو بڑا امپورٹنٹ تھا. تو میں نے پھر کچھ شرائط رکھی کہ مجھے جابز دے دیں آپ, اور انکم سپورٹ کے فارم تھے جو بے نظیر انکم سپورٹ, تو میری تمام شرائط کو مانا گیا. تو اس زمانے میں جتنی بھی جابس نکلی 3,500-4,000 ہم نے لی. اور پھر اس جاب کو کیونکہ میں رحمان کے رابطے میں آ چکا تھا تو ہم نے کوارڈینیٹ کر میٹنگ کر کے اس جاب کی تقسیم کی. پھر جو زکوٰۃ کے فنڈز تھے اس میں انکم سپورٹ کے فارم میں. تو میں آج بڑا مطمئن ہوں کہ ہم نے ایم پی کا الیکشن جیتنے کے بعد بھی جب ہمیں وڈرا کرایا تو ہم نے اپنے حقوق لیے. تو آج جتنے ضرورت مند ہیں ماشاء اللہ جابس پہ لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ذوالفقار مرزا سے ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے ان سے بھی وہی شرائط رکھی. یہی میں بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ فلم جو ہے, فلم پہ واپس آتے ہیں, سب کرداروں کا اس میں انہوں نے ذکر کر دیا. زرداری بھی دکھا دیا, نبیل کو بھی دکھا دیا. جی ذوالفقار مرزا کہیں نظر نہیں آیا, حالانکہ اس کا بڑا میرا ہاتھ خیال ہے, ہے وہ پارٹ 2 میں شاید ہوگا, کیونکہ وہ تو اس نے کہا تھا 3 لاکھ میں نے ذوالفقار مرزا کلاشن کو رحمان کے دور میں ان نہیں تھے, بعد میں آئے. وہ بعد میں وہ عزیر بلوچ کی. ایکچولی رحمان کے بعد کی جو لڑائی شروع ہوئی ہے نا, تو عزیر نے اس میں 4 کو ملٹیپلائی کریں 1000 سے 4,000 چاند لگا دیے, کیونکہ رحمان نے اس جنگ کی بنیاد رکھی تھی کہ اسے سمجھ آ گئی تھی جب ہم بیٹھتے تھے کہ یار اس لڑائی کے پیچھے کیا ہے, آخر یہ ایم کیو والے ہر ایک کو کیوں مار رہے ہیں, یعنی جڑا بندہ ملے انہوں پھڑکا دو. بوری بند لاشیں, بوری بند لاشیں, آپ رکشے میں جا رہے ہیں, وہ رکشے والا پٹھان ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, یا کوئی سرائکی ہے, کوئی بھی ہے, وہ صرف آغا خانی کو نہیں مارتے تھے, بوہری کو نہیں مارتے تھے, اور اسی طرح کی 1-2 کمیونٹیز تھی ان کے ساتھ ان کا معاملات تھا کہ اگر آغا خان کو مارتے تو امریکنز نے ناراض ہونا تھا. پرنس کریم آغا خان ایک بڑا نام تھا. اسی طرح سیدنا برہان الدین بوہری کمیونٹی کے بڑے تھے, تو ان کا جماعت خانہ مین عزیز آباد میں الطاف کے گھر کے سامنے تھا. کبھی اچھا ان کی ایک نشانی ہوتی تھی سر پہ ٹوپی, یو کین ریکگنائز ایزیلی کہ یار یہ بوہری کمیونٹی ہے. اسی طرح آغا خان کی اپنی ایک کمیونٹی کی شناخت تھی, وہ واسکٹ پہنتے ہیں بند والی اور بڑے لائکا گورے چٹے, تو ان کی عورتوں کا اپنا ایک الگ قسم کا برقع ہوتا تھا. میں نے کبھی اتنی 30-35 سال کی لڑائی میں سوائے ایک آغا خانی کے جس کا نام تھا واجہ احمد کریم داد, وہ پیپلز پارٹی کا ایم این اے تھا, اسے انہوں نے مارا. اور میرا یقین ہے اس میں نبیل گبول اینڈ ادرز اینڈ انکم شامل تھی کہ وہ بالکل جماعت خانے کے سامنے مارا. اچھا وہ پیپلز پارٹی کا ایم این اے تھا, سابق ہو گیا تھا الیکشن کے بعد, جیتنے کے بعد سابق ہو گئے تھے. ان کا خیال تھا کہ جب اچھا واجہ احمد کریم داد پرنس کریم آغا خان کے ذاتی سیکیورٹی آفیسر بھی تھے. جب وہ کراچی آتے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ ماریں گے تو ایک دم ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور الزام جائے گا لیاری کے عزیر بلوچ پہ, تو عزیر بلوچ پہ آپریشن ہوگا اور ہمارا یہ دشمن نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا. لیکن اس وقت اللہ کا شکر ہے میں کراچی میں ہی تھا. ہم نے اس سازش کو ودن سیکنڈوں میں پکڑا اور میں نے پریس کانفرنس کر دی کہ اس کے مارنے کے پیچھے کون ہے. تو وہ پھر میرے پیچھے ڈھونڈنے لگے کہ یار یہ بندہ ہر جگہ ہمیں رکاوٹ ڈالتا ہے. پاشا جی آپ کے سوال کو میں آگے بڑھاؤں جواب کو, آپ یقین کریں اس زمانے میں لیاری میں را ایجنٹوں کی بھرمار تھی, ہر پتھر کے نیچے ایک را کا ایجنٹ تھا. اب آپ پوچھیں گے یار ایسی بات کیسے کرتے ہیں آپ. ایک تھا غلام پٹنی کیریکٹر, اسے لیاری میں آباد کیا انہوں نے آس پاس کے علاقوں میں, اور نبیل گبول ایم کے میں شامل ہوا تھا. بدین سے کشتیاں بھر بھر کے آ رہی تھیں, بدین سے, اور میں آپ کو کچھ تصویریں بھیجوں گا, آپ لگائیے گا اگر اس میں لگائیں گے تو. ہندوستان میں ایک بہت بڑا گدی نشینوں کا قافلہ ہے, قبیلہ ہے سر, وہ آتے تھے کراچی, خواجہ اجمیر, غریب نواز وغیرہ وغیرہ, تو ایجنٹ چھوڑ جاتے تھے سر. وہ وہاں آتے تھے 90 کے مہمان ہوتے تھے, اور الطاف کے بھی یہاں مہمان رہے. تو مجھے ایک میسیج آیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ حبیب صاحب میں بڑا پریشان ہوں, یہ ہوں, ہماری زندگی خطرے میں, ہماری مدد کریں آپ. اچھا میرے کو اللہ نے ہمت دی ہے. ایک طرف ڈر لگا کہ کوئی ہماری فیلڈنگ تو نہیں لگائی جا رہی ہے, کیا بولتے ہیں بوبی ٹریپ, ہنی ٹریپ. میں اس سے ملا, اس نے بتایا کہ میں فلانا ورکر ہوں ایم کیو ایم کا, اور میں نے انڈیا جا کے ٹریننگ لی ہے. کہاں جا کر؟ اور میں کہا تیڑا اللہ بڑا کرے, بیڑا کر انڈیا کی ٹریننگ. میں نے آگے سنا اس کو, اس نے بولا ہم گئے وہاں, ہمارے ہینڈلر کون تھے,
मौलवी गद्दी नशी लोग, उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई। तो अब मेरे पास यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, मैंने इमीडिएट रब्ता किया पाकिस्तान के हायर अथॉरिटी से। वो कहते हैं जी ये सारी कहानी है, सबूत चाहिए। तो मैंने फिर वेट करो, मैं जाके बॉम्बे से सबूत ले आता हूँ। तो सबूत तो आपने अरेंज करना था। 2.5 साल के बाद एक साहब का फ़ोन आया, मैंने उठाया, हबीब साहब थैंक यू वेरी मच, यू नो दैट। बोला सर आप हैं कौन? बोले नाम वाम छोड़ो, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी इतने साल पहले वो बंदे फड़े गए ने। मैंने कहा सर पट्टी तो कोई नहीं चली, क्या कहते हैं टीकर वगैरह। तो कहता है कि सर वो हुकूमत पाकिस्तान मजबूर है, हम इनको खामोशी के साथ कराची से भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? हिंदुस्तान। सर इस वाक़े को 7-8 साल हो गए, उसके बाद ना यहाँ नज़र आए ना वो वहाँ नज़र आए। अब आप पूछें हुकूमत पाकिस्तान को कि भाई हबीब जान ये बात कर रहा है, सच है झूठ है? तस्वीरें मैं आपको भेजूंगा उनकी। अच्छा, एक है जो सुनते अल्ताफ़ सैन के बारे में कि काफ़ी उसके फार्मरों के साथ रिलेशन थे, अमेरिकन भी आते जाते थे, यस, कहते थे। तो आप लियारी वालों के भी तो कोई होगा, और आप भी मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत मुझे पता है कुछ मीटिंगों में शामिल रहे हैं, तो आपका आपके सर पे किसका हाथ था? आपका मुखबर कौन है लियारी से भाई? आप? हाँ, उनके पास जाते थे वो लोग। अच्छा, वो बात तो धड़ल्ले से ये खुद चिक चिक के बताते थे कि उसकी बात थी ना इज्जत की और क्रेडिबिलिटी की, एक ऑनर की, कि भाई अमेरिकन एम्बेसडर 9-0 गया, बरतानवी एम्बेसडर 9-0 गया। रहमान से भी रब्ता किया और मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। सही कहा आपने, लेकिन वो एम्बेसडर नहीं था, वो क्या कहते हैं सेकंड ऑफिसर टाइप का। और वो फेयरवेल गपशप थी और एंड यही था कि वी आर फ्रेंड, साढ़े नाल दोस्ती करो, तुसी ऐश करो। तो रहमान में मैं उसका बड़ा मुहिब वतन था वो। अगर मुहिब वतन नहीं था, उसके ख्याल में ये बात हकीकत थी कि आपका पाकिस्तान पिंडी होगा, GHQ होगा, साढ़ा पाकिस्तान लियारी है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, मैंने उसी की थ्योरी को फॉलो किया। उज़ैर ने भी वही किया कि भाई आपकी लाहौर आपका मुल्क होगा, GHQ होगा, पिंडी होगा, लियारी पे कोई कब्ज़ा करने आएगा तो हम उसकी हिफाजत करेंगे। फिर क्या कहता था वो, एक उन्होंने नारा लगाया था, दूध मांगोगे हम खीर देंगे। खीर एक मलाई होती है, लियारी मांगोगे चीर देंगे। तो ये बड़ा वो था। तो उसके बाद फिर किसी अमेरिकन ने रब्ता नहीं किया। तो वो रात के अंधेरे में किसी जर्नलिस्ट के साथ आया था। ये भी मैं बताऊँ आपको, हमारे जर्नलिस्ट जो है ना बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, उनकी अप्रोच एवाने वाशिंगटन थे। तो मैं इसलिए कहता हूँ ना सर कि उस वक्त कराची में यार पत्थर के नीचे एक रॉका एजेंट था, अमेरिकन था। और ये अमेरिकन क्यों आ रहे थे वो आपको मैंने पहले बता दिया, आपने देखा भी होगा कि जनाब नेटो की सप्लाई, कराची पे कब्ज़ा। और क्योंकि कराची की वो जो सड़क थी नेटो की सप्लाई वाली, वो हमारे लियारी वालों के कंट्रोल में थी। जब भी बिजली नहीं आना हमने जाके रोड ब्लॉक कर देना, गैस नहीं आना हमने रोड ब्लॉक कर देना। और रोड ब्लॉक का मतलब है 4-5 घंटे तो थोड़े ज़ाया हो गए, तो उनकी ट्रैफिक ज़ाया होती थी। तो जब इन पे प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कसूर ही नहीं है, तो लियारी वाले करते हैं। फिर अमेरिकन ने कहा कि हाउ यू क्लेम कि कराची इज़ योर। उस तनाजुर में अमेरिकन या दूसरे जो भी लोग थे वो मिलने के लिए आए थे, लेकिन रहमान ने इनको स्ट्रेट वे मना किया और उसके बाद कोई ऐसी कहानी नहीं हुई। और मैं आपको एक बात और बताऊं, 14 साल रिकॉर्ड होल्डर गवर्नर इशरतुल इबाद, उसने रहमान को 2 बार फ़ोन किए थे कि साढ़े नाल आ जाओ तो तुसी ऐश करोगे, एंड ही सेड ट्वाइस। बड़ी बात थी। तो रहमान बहुत बड़े जज्बे का नाम था। उसके माँ बाप ने जो नाम रखा था उसमें सारी वो सिफात थी कि वो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत रखता था। अच्छा देखें, रहमान, और दूसरा नाम क्या रखा था उनके वालिदैन ने? रहीम। तो उसके वालिदैन भी कितने ज़बरदस्त होंगे, रहमान और रहीम। फिर एक का नाम रखा ताज बलोच, यानी सर का ताज। तो सर कहने का मकसद ये है कि रहमान का जो किरदार है, अब आप पूछेंगे अगला सवाल कि हिंदुस्तान ने फिर फिल्म उल्टी क्यों बनाई? नहीं, हाँ अभी वो नहीं, उससे पहले मैं एक और सवाल प्लीज़। पूछूंगा कि अगर गूगल पे जाएं तो आपके नाम पे, आप पे भी बड़े पर्चे पुर्चे हैं, यस। तो बेशुमार। तो ये सियासी केस है या कभी
کوئی بندوق صاف کرتے کرتے کہیں آپ کے ہاتھ سے بھی کوئی چل گئی ہو؟ نہیں نہیں سر، میرا نشانہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. میں 2 انچ کا گروپ بناتا ہوں کہ بندہ پکا گیا، لیکن میں نے پچھلے 22 سال سے بندوق کو ہاتھ نہیں لگایا. 22 سال پہلے تو لگایا ہے. ہاں، نہ بندوق کو ہاتھ لگایا، نہ کرسمس پہ، نہ نیو ایئر پہ، نہ شادی پہ فائرنگ نہیں کی. میں اپنی رائفل کو ہر ہفتے صاف ضرور کرتا تھا. وہ کہتے ہیں نا پھل تھرو سے مارنا، اس کی نالی کو صاف ہونا، کہ بندوق کو زنگ نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے. حالات ایسے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں رحمان کے زمانے تک میں اوپن نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کام کر رہے تھے. جب عزیر آ گیا تو میرے پاس پیچھے رہنے کا جواز ختم ہو گیا تھا. حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ نے ایوان صدر کو اہمیت دی اور سڑکوں کی صورتحال کو اہمیت دی. ورنہ اچھا ایک بات میں آج اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. پھر وہ رینجرز کا زمانہ آیا تو ہم نے میٹنگ کی کسی کے توسط سے، آپ نے کسی سے ملوا دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی باتیں سچی ہے تو آج کے بعد رینجرز لیاری نہیں آئے گی. پھر آپ نے دیکھا کہ رینجرز لیاری میں نہیں آئی. ہم نے یہی کہا انہیں کہ جناب جب آپ دیکھو کہ یہ غدار ہیں تو آپ کو تو آنے میں دیر لگے گی. رحمان کو یا عزیر کو پہلے میں مار دوں گا. الحمدللہ اتنی میرے میں ہمت تھی. جیسے اس کی ماں نے کہا عزیر کی کہ میرا بیٹا غدار ہوگا تو میں پہلے ماروں گی، تسی تو آتا تے لیٹ کر جاؤ گے. تو یہ یقین تھا کہ عزیر اور رحمان اور ان کی پوری ٹیم، چاہے وہ کوئی بھی نام لے لیں آپ، بابا لاڈلا، تاج محمد بلوچ، تاجو، عیسیٰ، موسیٰ، جو بھی، وہ سب پاکستان کے لوئل تھے. انہوں نے اپنی زمین کی حفاظت کی. اب آپ بولیں پاکستان کی حفاظت کی، ویری گڈ، یا لیاری کی حفاظت کی، کیونکہ لیاری ہی پاکستان تھا. قائد اعظم کی پیدائش کی جگہ تھی. ڈاکٹر قدیر خان وہاں رہتا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ وہاں رہتا تھا، سیٹھ عابد وہاں رہتا تھا. تو یہ ہمارے سارے پڑوسی تھے. اور ان سب کا رول کہاں تھا؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، سیٹھ عابد نے پاکستان کی حفاظت کی. سیٹا وہی نا جو سونے کا بہت بڑا اسمگلر تھا جو. وہ ڈاکٹر قدیر کے مشورے پر، اور میرے سسر، میرے چاچا، میرے ماموں، رحمان کے پیرنٹس اور بہت سارے لوگ، انہوں نے بڑا کام کیا. ابھی یہ باتیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ہمیں کریڈٹ بھی نہیں چاہیے. ہم کریڈٹ کہاں دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ اپنے گھر کے آئینے کے سامنے، اور بولتا ہے حبیب جان ویل ڈن، یو ڈن اے گڈ جاب. تو میں پولیٹیکل ورکر تھا، محترمہ کے ساتھ تھا، قریب تھا، الیکشن ٹکٹ ہولڈر تھا. لیکن اس شہر کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی مسٹر پاشا کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں تو مر جاؤں گا ایک نہ ایک دن، کیوں نہ لڑتے ہوئے مرا جائے. اور میں اسٹیبلشمنٹ کی مذمت کروں گا اس وقت کی، چاہے جنرل مشرف ہو، چاہے اس وقت کا آئی سی چیف ہو، کہ یہ تسی کی کہتا ہے بھائی جی، کہ آپ کو پتہ ہے یہ ملک توڑ رہا ہے اور آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے یا اتنے خاموش تھے صرف جمہوریت کا راستہ روکنے کے لیے، بے نظیر بھٹو کو ڈرانے کے لیے. بے نظیر بھٹو سے بات آئی وہ جو آپ کی بنائی تھی آپ لوگوں نے لیاری امن کمیٹی، جی جی اور آپ کی بے شمار تصویریں ہیں، بی بی کے ساتھ آپ بہت کلوز تھے، الحمدللہ. اور سارا آپ ان کا نیٹ ورک بھی چلاتے تھے. اور جب وہ حملہ ہوا وہ تو فلم میں بھی دکھایا سارے بی بی کو انہوں نے سیو کیا. تو اب آپ کی راہیں پیپل پارٹی سے جدا ہو گئی، تو وہ کیوں ایک دم سے کیا بی بی کے ہاں بعد؟ سر، مجھے آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، جس کا ہیڈ اس وقت زرداری صاحب ہے، بہت مشکل فیصلہ تھا ہمارے لیے. اب کیونکہ میں سردار اس کو کہہ چکا تھا عزیر بلوچ کو، اس نے ایک جگہ جذبات میں یہ کہہ دیا ہم نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. میڈیا والے میرے پاس آ گئے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چھوڑ دی سردار عزیر بلوچ نے؟ میں نے اس نے چھوڑ دی تو مجھ سے سوال نہ پوچھے، میں نے بھی چھوڑ دی. تو اگر میں اس وقت اس کے فیصلے کی مخالفت کرتا تو سردار کی اس کی کریڈیبلٹی میں مسئلہ آ جاتا. تو پھر ایک نیا گروپ، دو گروپ. ہاں پھر ہم نے کہا، پھر میں نے کہا 5 مارچ تھی یا جلسہ تھا، ہم نے جانا تھا لاڑکانہ، جاتے تھے ہم، سب سے بڑا قافلہ ہمارا ہوتا تھا. جہانگیر بدر کہتا تھا او یار ابھی تسی اتنی بسیں لے آتے ہو یار. اللہ کا شکر تھا آپ نے ایک بس دے دی، ایک بس اس نے دے دی. ہم 50 سے زیادہ بسیں ہوتی تھی، ہر بس پہ 2 اپنی دیگیں ہوتی تھی، اپنی دریاں، اپنے تھال پال. تو میں نے کہا زرداری تمہارا بھٹو لاڑکانہ میں دفن ہوگا، ہمارا بھٹو ہمارے دل میں چاکی واڑہ چوک میں دفن ہے. ہم اپنی برسی چاکی واڑہ چوک میں منائیں گے. اور آپ یقین کریں جو لوگ نکل چکے تھے قافلے، وہ پھر گاڑیاں پھرا کر لاڑکانہ سے چاکی واڑہ چوک آ گئے. اور پھر اسلم چودھری کی بڑی کانوائے وہ جلسے میں وہ کرنے کے لیے آئی. پھر ہم نے میسیج دیا
کہ تسی ہینج کرو گے تو پھر بڑا خراب ہو جائے گا. ان کے پاس بھی بڑا انتظام تھا لیاری کے لوگوں کے پاس, لیکن ان کو پھر عقل آ گئی اور لیاری کی وہ برسی جتنے لاڑکانہ سے 10 گنا زیادہ لوگ لیاری میں تھے. پھر دوسرے ہمارے مذاف آتے تو بھٹو سے چھوڑنے کا وہ صحیح فیصلہ تھا عزیر کا بھی, کیونکہ مظالم اتنے بڑھ گئے تھے. آج بھی لیاری کی دیواریں خون آلود ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, بچوں کے باپ رکشہ چلاتے تھے, اس کو مار دیا, اس کو مار, اس کو مار, اور وہ ان پہ بختر بند چلا دی گئی, کیما کر دیا ان کا. تو ہماری 8 یا 10 دن لائٹ بنتی مکمل, گیس بنتی, اور وہ دن مجھے یاد ہے. میرے اپنے لوگوں کو سلام کرتا ہوں, ماؤں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, کسی نے اف تک نہیں کیا. مطلب کربلا کا ہم نے سنا تھا, ہمارے نبی کے نواسے پر جو ظلم ہوا وہ اس کے تسلسل کا تھا. تو ہم کیونکہ کربلا کو بھی مانتے ہیں, نبی ہمارے آخری نبی ہیں, حسن حسین سے ان کا پیار تھا, تو ہم نے کہا کہ ہم سچ پہ کھڑے ہیں, حق پہ کھڑے, تو یہ ظلم تو برداشت کرنا پڑے گا. تو لیاری کے لوگوں نے بڑا سیکریفائس کیا ہے. آخر پہ پھر ہم دوبارہ فلم پہ آتے ہیں کہ فلمیں تو دنیا میں بنتی ہے, امریکن بھی بناتے ہیں, ویتنام میں انہیں اتنی مار پڑی, وہ ویتنام میں رامبو اور یہ وہ بناتے ہیں فلمیں. تو یہ بھی ایک فلم ہے, جی لیکن اس فلم کو چلو پاکستان میں تو ویسے ہی انڈین فلم نہیں چلتی, لیکن پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اس کو مڈل ایسٹ وغیرہ میں بین کروایا اور کیا. تو اس بارے میں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی حرکتیں ہونی چاہیے حکومتی لیول پہ؟ سر, یہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, وہ انہوں نے بنائی ہے تو آپ بھی بنا لیں. 21ویں صدی میں کتاب کو روکنا, فلم کو روکنا اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. آپ پردے پہ روکیں گے, لوگ موبائل پہ لے آئیں گے, انٹرنیٹ پہ لے آئیں گے. آپ اس فلم کو دکھائیں اپنے لوکل سنیماز میں تاکہ لوگ دیکھیں. اور پھر اس کے اگینسٹ بنائے یا اس پہ پھر تنقید آپ کریں. ایک فنڈز رکھیں, جس طرح یہاں پہ انگلینڈ دیتا ہے 30% سبسڈی, اس سبسڈی دیتا ہے. ہمارے بھی سبسڈی ہے ترانے بنانے کے لیے, ہاں گانے ہاں, بنانے کے لیے. نہیں آپ ترانے بنائیں, ترانے سے جوش ولولہ بڑھتا ہے. فلم بھی بنائیں, اس فلم میں تھوڑی, آئی ایس پی آر کا بہت بڑا اس سیٹ اپ فلم بجٹ میں ہے, تھوڑی سی ورگلٹی بھی ڈرامے ہو تو وغیرہ مسئلہ بناتے نہیں ہیں ہے, فلم. کہ آپ نے اپنی عوام کو دکھانا ہے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے, اس کا ذہن کیا ہے. اب دیکھیں نا, انڈیا کی انویسٹمنٹ تباہ ہوئی, انڈیا نے اربوں ڈالرز انویسٹ کیا ایم کیو ایم پر. ہم نے اسلحہ نہیں دکھایا 90 سے, آپ نے دکھایا کہ جی یہ مال ملا ہے. پتہ نہیں کراچی کے کس کس گلی میں ان کا ڈپو تھا. فوج کہتے ہیں نا, کوت کہتے ہیں اسلحے کھیڑنے کو. سر میرے اپنے علاقے میں تھانہ نیپیر کے سامنے سے اتنا بڑا کوت نکلا, یہ بولتے ہیں جی اسلحہ سے نکلا ہے. بے اگر نکلا ہے, انڈیا نے انویسٹمنٹ کی, ان کو نیٹو کے ذریعے مال سپلائی کیا, یہ استعمال نہیں کر سکے, یہ لگے مال بنانے میں. اچھا ہو سکتا ہے کہ الطاف اس وقت لوئل ہو جب آپ اس کو شکاگو سے لائے تھے سیاست کرنے کے لیے. ایک بار تو یہ چلا گیا تھا ہار مان کا. رکشا ٹیکسی میں لیکن جب وہ نیٹو کا مسئلہ آیا, افغانستان کا مسئلہ آیا, رشیا کا مسئلہ آیا, تو کراچی وایا جو کراچی پورٹ تھی اس کی ساری سپلائی جاتی تھی نیٹو کی. تو ان کو اندازہ ہوا کہ یار یہ الطاف اچھا انہوں نے یہاں خط بھی لکھے تھے, یہ آئی ایس پی آر نے بتایا, ہم نے نہیں بتایا. برٹش کو خط لکھا, امریکہ کو لکھا, یورپ کو لکھا کہ وی آر وتھ یو, تو سیدھا سو کرنا چاہیے. وہ تو بیچ میں رحمان بلوچ آ گیا, نیٹو کی سپلائی آ گئی, پر رحمان نے اپنا رول پلے کیا. اور آپ دنیا نے دیکھا, اور میں آپ کا بھی مشکور ہوں, آپ بھی ہماری جدوجہد میں شامل تھے, میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سے آپ سپورٹ کرتے تھے, شیئر کرتے تھے. ہم نے یہاں الطاف کے گھر پہ مظاہرہ کیا اور اندر تک گھس گیا. پھر یہاں کی پولیس نے بتایا, اچھا یہاں کی پولیس ان سے بڑی امپریس تھی. وہ ہم نے کہا ایسا رہے, ایسا بکواس کر رہے ہیں. اللہ بخشے قادری صاحب کو, اللہ زندگی دے لارڈ نذیر کو. پھر جب انہوں نے زمینی حقائق دیکھے تو انہوں نے بولا یار یہ تو خالی بک ہی کرتا ہے. تو سر انہوں نے اپنے کردار کو محفوظ کیا, اور جو رکاوٹ تھا اس کو انہوں نے گندا کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ تھا نا. وہ کیا ہے, وہ شاعر کہتا ہے ساری طاقتیں تمہاری, خدا ہمارا ہے. تو کیا وہ اکشے کھنہ وہاں کا 0/0 ہیرو تھا جو رحمان کا کردار کر رہا تھا. رنویر اور دوسرا کی نام سنجے دت, کیا بڑے بڑے نام. سر پہلی بار انڈیا میں سنجے دت نیچے بیٹھ گیا 0, اور رنویر وہ 0 ہو گیا. تو وہ اکشے کھنہ پہ اللہ نے مہربانی کی کہ جو بندہ تھا وہ جس کردار کو نبھاتا وہ کردار ہی وہ. تو آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی انڈین رہتے ہیں, اچھا ہم سے زیادہ فلم یہ انڈین دیکھ رہے ہیں. بالکل بولتے ہیں یار یہ اوپن بات ہو رہی ہے, کیوں انڈین کی کیوں دیکھ رہے ہیں کہ 10 مئی کو ہم نے ان کی بجائی ہے. کی نا یاد رافیل صاحب کا باجا بج گیا,
تو میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں تھینکس ٹو بھٹو, تھینکس ٹو ایک یو خان, تھینکس ٹو ڈاکٹر اپنا ڈاکٹر نہیں سیٹھ عابد, میرا سسر رحمان کا باپ, اور میرے لیاری والے بہت سارے لوگ, کہ جناب اب 10 سیکنڈ کا فیصلہ کرنا ہے, اگر 10 سیکنڈ میں نے لیٹ کر دی تو آپ مجھے پنجہ مار دو گے چپڑ. تو پاکستان کا, یا میں فیلڈ مارشل کو بھی کہوں گا, میں پولیٹکس کی بات نہیں کرتا, بینگ اے آرمی چیف, ایئر فورس کے سندھو صاحب, نیوی کے, سب نے سیکنڈوں میں فیصلہ کیا, اور ہمارے غریب سے جہاز F-10 ایف تھنڈر, اور چائنا کا بھی شکریہ ادا کر دیں, انہوں نے بڑا رسپونڈ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج پہ ناز ہے. بس ایک بات کہوں گا کہ سر سیاسی طور پہ کس پہ ہاتھ نہ رکھو, وہ کسی پہ ہاتھ رکھو تو اس کا ڈی این اے چیک کر لو. چلو رکھنا بھی رکھو, کچھ عوام کے لیے بھی کر دو. اتنے بچے سڑکوں پہ جا رہے ہیں جو اسکولوں میں ہونے چاہیے, ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک کریں, ہیلتھ سسٹم ٹھیک کریں, کچھ لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں, اب یہ آپ کی بات, تھینک یو ویری مچ. میں کہوں گا فیلڈ مارشل صاحب, آپ کے پاس فیلڈ مارشل بھی ہے اور آپ کو استثنا بھی ہے, اب آپ بادشاہ ہیں. کل پاکستان کی جب آپ 5 سال بعد 10 سال بعد جاتے ہیں تو یہ کوئی آپ کا شکوہ نہیں بنے گا کہ اختیارات نہیں تھے. سر آپ کے پاس بڑے اختیارات ہیں, سعودی آپ کے بڑی, دبئی آپ کا بڑی, ٹرمپ آپ کا بڑی. سر مال لے آؤ, کمیشن پہ بینڈ لگاؤ, اور یہ تقسیم ختم ہو, اور مال کام 100% ہو, 10% کا گھپلہ چل جائے گا. جو بیوروکریسی ہے, اور یہ بیوروکریسی کسی کے ساتھ نہیں ہے سر, آپ کو بڑی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی, یہ ساکھدار بھی کسی کا نہیں ہے. تو آپ کو اپنی ایکسپرٹیز بڑھانی ہوگی کہ یہ مال کیسے کرتے ہیں. اب کراچی میں, سندھ میں 1 کروڑ کا روڈ بنتا ہے, اور وہ آدھا کمیشن وہ لے جاتے ہیں, روڈ 10 لاکھ میں. پنجاب کے لوگ تیز ہیں, وہ 1 کروڑ کی روڈ کا اسٹیمیٹ 3 کروڑ کا بناتے ہیں, تو 2 کروڑ تقسیم ہو جاتے ہیں, 1 کروڑ میں کام ہو جاتا ہے. تو سر اگر آپ برا نہ مانے ایک بات اور کر دوں, 10 کریں جی آپ کی, سر وہ پی آئی اے کی نچکاری نہ کریں فیلڈ مارشل ہو گئی, صاحب. وہ بک گئی ہے. سر اگر اس پہ بک گئی تو اس پہ نظر رکھیں, ورنہ ہمارا آسمان محفوظ نہیں تو زمین ویسی محفوظ نہیں. تو دشمن بہت مکار ہے, چالاک ہے, خطے کی صورتحال بدل رہی ہے, اور یہ امریکن بھی ہمارے بڑی نہیں. کل تک وہ مودی کہتا تھا ہاؤ ڈے مودی, ہاؤ ڈے مودی, اب وہ کہتا ہے فیلڈ مارشل تو ساڑا بیلی, ساڑا جین جان. تو سر ہمیں یقین ہے کہ آپ آنکھیں کھلی رکھیں گے, کان کھلی رکھیں گے, اور عوام کو, اب وہ لیاری سے لے کر کے پی کے تک, پشاور تک, پشاور سے لے کر گلگت تک, گلگت سے لے کر بلوچستان کی پہاڑیوں تک, پنجاب ویسی خوشحال ہے, انہیں اسے بھی خوشحال کریں. ایک ایک عوام کو خوش رکھیں, وسائل کی منصفانہ تقسیم کریں. اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ یہاں آئیں, برٹش سسٹم کو دیکھیں, شہزادے سے ملیں, بادشاہ سے ملیں, اور امپلیمنٹ کریں. سر باقی نہ زرداری توڑا ہے, نہ میاں صاحب توڑے نے. عمران خان تو ساڑا ہے ہی نہیں, آپ لوگوں نے بھی ڈکلیئر کر دیا, آئی ایگری. تو سسٹم کو ڈیموکریٹک بھی رکھیں, ان پہ نظر بھی رکھیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور یقین کریں ہم برٹش ہو گئے ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن سر پاکستان میں اگر ہمیں مسائل نہ ہوتے تو ہم یہاں نہیں آتے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جینا حرام کیا. ہماری ماں کا اتنا بڑا دل نہیں تھا, اس نے رو کے بولا پتر دفاع ہو جا, ہم تیرا لاشا نہیں اٹھا سکتے. تو سر ایسا ماحول بنائیں کہ وہاں ہر حبیب جان, ہر پاشا سکون سے رہ سکے, اور اس کو باہر جانے کی, پنجابی میں کہیں گے, لوڑ نہ ہو. لوڑ نہ. لو جی دوستو, جو ابھی تک دوست جنہوں نے یہاں تک دیکھا ہے, آپ کا بھی شکریہ. اور آپ واقعی سچے محب وطن پاکستانی ہیں جو آپ نے اتنی لمبی بات چیت سنی. اور ظاہر ہے کوئی آپ کے سوال بھی ہوں گے, کوئی اختلاف بھی ہوں گے, وہ آپ کمنٹ میں کریں, کیونکہ یہ آدھی بات چیت ہے. فلم کا دوسرا حصہ آئے گا تو ہم پھر اسی طرح بیٹھیں گے, پھر آپ کا وقت لیں گے. اور وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا, ہمیشہ بندہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. کچھ ہم آپ سے سیکھتے ہیں, کچھ آپ ہم سے سیکھیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ ابھی تک بیٹھے. پاکستان زندہ باد. آپ سے کلوانا تھا. بلکہ آپ پھر کہیں پاکستان زندہ باد, کراچی زندہ باد, لیاری پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.